अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। 7 दिन की पुरअमन सियासत के बाद अभी से कुछ देर पहले यानी कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 1:15 पर पैमरा की तरफ से एक फैसले ने सियासी मैदान में हलचल मचा दिया और वो जो पैमरा की तरफ से नोटिस है उसके मुताबिक 6 सफाती नोटिस के मुताबिक इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और पार्टी को लीड कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे लीड कर रहे हैं, उनकी कोई भी तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकती। ये ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पे तमाम टीवी चैनल्स को अरसाल कर दिए गए हैं और उनसे चैनल से तवक्का की जा रही है, बल्कि ये एक किस्म का रूल लागू हो गया है कि वो अब किसी भी सूरत इमरान खान साहब की कोई भी स्पीच लाइव नहीं दिखाएंगे। अब ये क्यों कर हुआ और किस वजूहात की बुनियाद पर ये फैसला पैमरा को लेना पड़ा वो जरूर बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये 13 अगस्त की रात से लेके आज 21 अगस्त तक ये सूरत हाल अच्छी नजर आ रही थी कि इमरान खान साहब कुछ बैक फुट पे खेलना चाह रहे हैं और अदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाह रहे। उसका जो मेन जो एक मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूं वो ये थी कि 13 अगस्त की रात जो उन्होंने जलसा किया लाहौर की हॉकी ग्राउंड में, जहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग को तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने उनका जलसा अटेंड किया और बहुत बड़ी तादाद ने इमरान खान के उस जलसे की हमायत की। तो उसमें इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज किया और शहबाज गिल के हवाले से तकरीबन मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट बात की। अच्छा, अब उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती रही और मामला जो है मुल्की मामला बेहतर होते गए, लेकिन शायद इमरान खान को जो यकीन दहानियां कराई जा रही थी वो पूरी नहीं हुई और उसकी वजह से इमरान खान साहब ने जब जुम्मे के रोज इमरान खान साहब ने शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मिलने की कोशिश की तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद से उन्होंने मुहाजराई शुरू कर दी, अदारों पे बिला तेग और तुंदो तेज तरीके से उन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब आज क्या हुआ, आज F9 पाक में उन्होंने कॉल दी, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कॉल दी कि इस एक चीज के लिए आप निकले बाहर। आज F9 पाक में उन्होंने हुज जलसे से खिताब किया और उस जलसे में भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अब उस जलसे में क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की लाइव तकारीर सुनाने पे पाबंदी आयद कर दी गई है, वो आपको भी बताते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो चिड़िया घर का जिक्र किया था, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चिड़िया घर का जिक्र किया, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि चिड़िया घर को मैं किससे तशबीह दे रहा था। एनीवेज, आप ये वीडियो देखें जो आज जलसे में इमरान खान साहब ने बात की, उसके बाद मैं आपको अगले मामला बताऊंगा। शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी जनाब, आपने सुना इमरान खान साहब ने जलसे में किस तरीके से आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद और
محترمہ جو مجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کی زیبا صاحبہ، انہیں کیسے تنقید کا نشانہ، نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ باقاعدہ طور پہ دھمکی لگائی کہ اب ہم آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور آپ سے بھی جواب طلب کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو اس وقت قوت ہے وہ عوام کی قوت ہے۔ عوام کی قوت پہ وہ اتنا رلائے کر رہے ہیں اور ان کے مطابق عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے اور ان کے مطابق عوام ان کے پیچھے آئے گی۔ تو یہ تو وقت بتائے گا کہ عوام ان کے پیچھے آئے گی یا نہیں، اور یا عوام کتنا رزسٹ کر پائے گی کہ نہیں، یا آپ طیب اردگان بننے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ سب کچھ وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ذرا اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کریں اور اس کے بعد میں آپ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں گا کہ یہ اب معاملہ کیا ہوا۔ کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا، اسی کو آپ نے کرنا تھا، فضل الرحمان سے جان جاتی ہے۔ جی جناب، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بیسیکلی شہباز گل صاحب کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، اس نے بھی اس سے ایسی بہت ساری باتیں کی ہیں کہ حدود میں رہیں، حدود میں کام کریں۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے یہ سارا کچھ میڈیا کے ریکارڈ میں اور سب کچھ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اب مولانا کی طرف حملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس سے پہلے بھی اداروں پہ کئی دنوں سے وار جا رہے تھے عمران خان صاحب کے، جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی ISI پاکستان فوج کا نام لے کے اور انہوں نے اپنا جو بیانیہ ہے اسے وسعت دینے کی کوشش کی۔ اب ایک آخری ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ جی جناب، آپ نے ملاحظہ کیا، یہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کی ویڈیو ہے، اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم یہ کنونشن سے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے باقاعدہ طور پہ نام لے کے مجھے جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا بعد میں یہ خود ہی کہہ دیا کہ جی میں تو اسے نہیں ڈیزل کہوں گا، لیکن یہ عوام جو ہے وہ اسے اب ڈیزل مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ اوورآل سچویشن کو سمجھیں۔ اداروں پہ تنقید کافی دنوں سے جاری ہے۔ لسبیلا حادثے کے حوالے سے معاملات بہت دنوں سے کشیدہ ہیں۔ شہباز گل صاحب کافی دنوں سے حراست میں ہیں۔ اب یہ ایک سیاسی تناؤ تھا جو کہ بیسیکلی کریٹ کر دیا گیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب PDM کے سربراہ کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کے فیصلوں کی مدد سے اس ٹائم پہ حکومت چل رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ میرے طرح کے کئی بیوقوف لوگ اسے پھر آرمی کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے اداروں پہ شک نہ کریں انلیس کہ بھی وہ ادارے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب انہیں تنقید کرتے ہیں، وہ پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ آپ اسے ہرگز یہ نہ سمجھیے گا انلیس کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس خان صاحب کی طرف سے نہ آ جائے کہ بھی جو ہے وہ ادارے اس میں انفلوئنس کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو پیمرا کے حوالے سے آرڈیننس ہے
وہ اس لیے کیا گیا کہ اب نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب، یہ تینوں مل کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. بیسیکلی یہ تین بڑے نام ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اسود یار ولی صاحب یا باقی جو بھی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. ایم کیو ایم بھی ہے، عالم مقبول صدیقی صاحب بھی ہیں. تو بیسیکلی یہ چند لوگ حکومت چلا رہے ہیں اور انہیں بالکل برداشت نہیں کہ وہ کسی بھی صورت اپنے پی ڈی ایم کے سربراہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات منظر عام پہ آنے دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک مثال چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے. جو آپ کرتے ہیں کسی کے لیے وہ آپ کو کل کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، مطلب اعلیٰ عدلیہ نے کیا، جس طرح بھی کیا، صحیح کیا، درست کیا، غلط کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، وہ برطانیہ چلے گئے. برطانیہ میں جب وہ بیٹھ کے تنقید کیا کرتے تھے نام لے لے کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے، تو وہ بھی اسی ہی پیمرا آرڈیننس کا شکار ہوئے تھے. آج یہی معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا. تو اب صورتحال میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اور پریڈکٹ کر رہا ہوں اگین، اسے میرے تحریک انصاف کا بیانیہ نہ سمجھیے گا یا یہ نہ سمجھیے گا کہ ایسا ہی ہوگا. میری اپنی پریڈکشن ہے جو کہ 90% مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ تحریک انصاف اب گھروں میں نہیں بیٹھے گی. اب وہ کوششیں کریں گے جو کرنی چاہیے اور جو نہیں بھی کرنی چاہیے. اب وہ سڑکوں کی سیاست کریں گے اور ملک میں جو آلریڈی معاشی بدحالی کا شکار ہے وہ نظام متاثر ہونے کا شدید اندیشہ پیدا ہو گیا. اب اس صورتحال میں صبح یعنی کہ اب صبح ہو چکی ہے، اب سے چند ہی گھنٹوں بعد جو بیانیہ آئے گا تحریک انصاف کی طرف سے وہ عیاں کر دے گا صورتحال کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. اب میرے نزدیک سب سے بہترین حل، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہ سب سے بہترین حل یہی تھا کہ ارلی الیکشن کال کر دیے جاتے. سارا کچھ وہ پنجابی مثال ہے نا، کٹی کٹا نکل آنا ہے، معاف کیجیے گا، تو وہ کٹی کٹا نکل آئے گا. جیسے ہی نکل آئے گا دیکھیں جو بھی مینڈیٹ لے کے آتا وہ گورنمنٹ کرے. لیکن ہاں صاحب اب جو انہوں نے آج ذکر کیا بات میں کہ ہم کسی آئی جی کو سی سی پی او کو یا کسی ڈی آئی جی کو چینج کرنے لگتے ہیں یا اسے سزا دینے لگتے ہیں تو پریشر آ جاتا ہے. تو میں نے پوچھا جی کیا ہوا، تو کہتے ہیں جی بوٹ پڑ گیا. تو یہ صورتحال اب مزید نہیں چل پائے گی. اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 ہی حل باقی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل باقی نہیں ہے. اور وہ 2 حل کیا ہیں وہ ابھی نوٹ کر لیجئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک حل یہ ہے کہ ملک اگین مارشل لا کی طرف چلا جائے گا، اور دوسرا حل یہ ہے کہ ملک میں شدید قسم کی ضرورت ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے. یہ دونوں صورتحال تبھی پیدا ہوں گی جب تحریک انصاف جو ہے سڑکوں پہ آ کے اپنے فیصلے منوانے کی کوشش کرے گی. تو اگر ایسا کچھ بیانیہ صبح آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہی دونوں معاملات ہوں گے، اور یہی دونوں معاملات میں سے کوئی ایک فیصلہ حتمی ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے سر پہ چلتی ہے، 1 مین شو ہے، اور وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ ہمارے لیڈر جو کہ 2 صوبوں میں پرائمری طور پہ حکومت میں ہے وہ انہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پیمرا کی پابندیوں کا شکار کر دے. تو یہ نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب اب یہ نہیں کرتے تو میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، وہ I'm not saying کہ I have got this from any sources، مطلب یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ خان صاحب چاہتے بھی یہی تھے کہ اب ایف آئی اے کی طرف سے بھی دباؤ بہت زیادہ ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی دباؤ بہت زیادہ ہے،
اور مطلب دوسرے اداروں کی طرف سے بھی دباؤ بہت زیادہ ہے. تو لسبیلا حوالے سے ایک پی ٹی آئی کا کارکن بھی سامنے آ گیا. تو وہ چاہتے یہ تھے کہ اب مزید ہم ڈیلے نہ کریں, اب یا تو یہ الیکشن کروائیں یا کچھ اور ہو. تو اب میرا نزدیک تو یہی معاملہ ہوگا کہ اب مزید ویٹ نہیں ہوگا. اگر تحریک انصاف نے ایسا فیصلہ کیا سڑکوں کی سیاست کی, کیونکہ 2 صوبوں میں تو ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب اور کے پی کے میں, تو اگر وہ کے پی کے پنجاب ہی بند کر دے فار ایگزامپل, یا وہ دو صوبوں سے آپ کا اسلام آباد بند کر دیں, ٹھیک ہے, تو ملک کس طرف جائے گا یہ ذرا سوچیں. کیونکہ پھر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے پولیس تو آلریڈی ان کی ہے, تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کوئی چوائس باقی نہیں رہے گی. اس خصوصی ویلاگ سے دیجیے احمد ریاض بلوچ کو اجازت. اللہ نے کے بعد.